The 5 AM Club by Robin Sharma. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। पेश लफ्ज़। मैं खुश हूं कि आप ये किताब सुनने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस किताब से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आपकी तख्लीकी काबिलियत में भरपूर इजाफा होगा। द 5 AM क्लब उस कॉन्सेप्ट और मेथड पर मबनी है जो मैंने 20 सालों से एंटरप्रेन्योर्स, CEOs, स्पोर्ट्समैन, सुपरस्टार्स और शाही ख़ानदान के अफराद को सिखाया है। ये किताब मैंने इटली, साउथ अफ्रीका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, रूस, ब्राज़ील और मॉरिशस में क़याम के दौरान 4 साल में मुकम्मल की है। इस किताब को लिखने में कभी आसानी और कभी मुश्किलात का सामना हुआ, कभी हार मान ली और कभी एक रूहानी एहसास से गुजरते हुए अपना काम जारी रखा। इस किताब को लिखने में मैंने अपनी तमाम तर काविशें शामिल की हैं और मैं पूरी दुनिया में उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने द 5 AM क्लब लिखने में मेरी मदद की। और अब पूरे दिल और आजिज़ी के साथ मैं ये किताब अपने पढ़ने सुनने वालों को डेडिकेट करता हूं। दुनिया को नए हीरोज़ की ज़रूरत है। हम इन हीरोज़ का इंतज़ार क्यों करें जबकि हम सब में एक हीरो बनने की सलाहियत है। आज ही से कोशिश शुरू करें। प्यार और एहतराम के साथ, रॉबिन शर्मा। द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। पहला बाब, खतरनाक इक़दाम। एक बंदूक बहुत मुहलिक हो सकती है। फंदा तो बहुत पुराना तरीका होगा और कलाई पर छुरी फेरने से तो बहुत खामोशी रहेगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक शानदार जिंदगी कैसे बहुत आराम से कम झंझट और ज्यादा से ज्यादा असर के साथ खत्म की जा सकती है। सिर्फ चंद बरस पहले हालात हैरानकुन तौर पर उम्मीद अफसा थे। वो कारोबारी औरत अपनी सनत की एक नुमायां प्रोफेशनल, माशरे की एक मौसर लीडर और खिदमतगार की हैसियत से जानी जाती थी। इसकी उम्र 30 के लगभग होगी। कॉलेज के ज़माने में ही टेक्नोलॉजी कंपनी कायम कर चुकी थी और मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। नीस इसकी प्रोडक्ट को इसके ग्राहक बहुत अहमियत देते थे, मगर अब जिन लोगों ने इसकी कंपनी में बेशतर सरमायाकारी की थी इसे मजबूर कर रहे थे कि वो ये सब छोड़ छाड़ कर कोई मुलाजमत तलाश करे। इन तमाम गैर मामूली वाक़यात का जुल्म इस कारोबारी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित हो रहा था। इसकी ठंडी सांसों के पीछे एक बहुत ही मुशफ़िक और मोहब्बत करने वाला दिल छुपा हुआ था। इसने महसूस किया कि जिंदगी इसके साथ जो सितम कर रही है वो इससे कहीं बेहतर की हकदार है। इसने बिल आखिर ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या वो नींद की गोलियों की पूरी बोतल खाकर मामला ही ख़त्म ना कर डाले। ये ख़तरनाक इक़दाम इसका रास्ता ही साफ कर देगा ना। बस ये सब खा डालूं तो ये सब काम निमट जाएंगे। इसने अपने तईं सोचा, मुझे इस कर्ब से निकलना है। फिर वो सनोबर के बने हुए नफीस ड्रेसर के पास गई जो उसके सफ़ेद बिस्तर की एक जानिब रखा हुआ था। वहां से इसने शख्सी नमो पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के टिकट को घूरा जो उसकी माँ ने उसे दिया था। ये कारोबारी अमूमन इस किस्म की तकरीबात में जाने वालों पर हंसा करती थी और इन्हें टूटे हुए पर कहा करती थी। इसका कहना था कि ये लोग ऐसे मक्कार असातिज़ा गुरु तलाश करते रहते हैं जो ये दावे करते हैं कि इनकी कामयाब जिंदगी और जो कुछ वो चाहते हैं इन सब के जवाबात खुद उनके अंदर मौजूद हैं। शायद ये वो लम्हा था जब इसने अपनी इस राय पर नजर सानी की। इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। आया वो इस सेमिनार में जाए और वहां शायद कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी जिंदगी बच जाए, या फिर फौरी मौत के जरिए वो पलक झपकते में मौजूदा कर्ब और तकलीफ से निजात पा ले।
The 5 AM Club by रोबिन शर्मा। दूसरा बाब, गैर मामूली बनने के लिए रोजमर्रा फलसफा। अपने अंदर की आग को बाहर ना जाने दो। एनी रैंड। एनी रैंड एक बेहतरीन मुकर्रर था, लफ्जों का असली माहिर, और अब 80 बरस की उम्र में अपनी शानदार कैरियर के इख्तिताम पर था। इसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैली हुई थी। वो तहरीक व तरगीब का बाकमाल माहिर और लीडरशिप का बाबा शुमार किया जाता था। लोग इसे एक मुखलिस सेल्समैन जानते थे जो हर रोज लोगों की जिंदगियों को गैर मामूली बना रहा था। एक ऐसे माशरे में कि जहां अदम इस्तेहकाम, गैर यकीनियत और अदम तहफ़्फ़ुज़ चारों तरफ फैला हुआ है। स्पेल बाइंड के सेमिनारों में एक जम्मे गफीर होता था और स्टेडियम्स भरे होते थे। इसकी तकारीब में न सिर्फ तख्लीकियत, बेहतरीन कारकर्दगी और फरावानी की बात होती थी, बल्कि इसमें इंसानियत का जज्बा भी कूट कूट कर भरा जाता था, ताकि लोग आखिर में ये एतमाद महसूस कर सकें कि उन्होंने ऐसा असासा छोड़ा है जो उनके बाद आने वाली नस्लों के काम आएगा। इस शख्स का काम मुनफरिद था। इसमें एक ऐसी जंगजूयाना किरदार की झलक थी जो खून को गरमा दे, और वो शायराना वजद था जो कल्ब की गहराइयों में उतर जाए। आम आदमी के लिए इसका पैगाम ये था कि कैसे अपने कारोबार में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा जाए और अपनी जिंदगी में भरपूर अंदाज से जिया जाए, ताकि सर्द जंग और गर्म जंगों के अदवार के बाद जिस गंजलक, दिखावा भरी और टेक्नोलॉजी से मुंतशिर जिंदगी में हम फंस गए हैं, इससे पहले जिस फितरी आफरीनिश के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, दोबारा उस पर वापस आ जाएं। अगरचे स्पेल बाइंडर कद आवर आदमी था, लेकिन उम्र के इस दौर में इसका बदन जरा झुक गया था। सेमिनार के दौरान जब वो प्लेटफॉर्म पर चलता तो आहिस्ता आहिस्ता मगर वक़ार के साथ कदम रखता। सुरमई रंग का कोट पहने हुए और उस पर सफ़ेद धारियां खूब जच रही थीं, जबकि नीले रंग के चश्मे ने इसकी शख्सियत में मुतवाज़िन मतानत का इजाफा कर दिया था। स्पेल बाइंडर ने हज़ारों अफराद के मजमे से बोलना शुरू कर दिया। जिंदगी बहुत मुख्तसर है कि आपके पास अपने टैलेंट से गुजारा करने का मौका नहीं है। आपकी ये जिम्मेदारी भी है और पूरे मौके भी आपके पास मौजूद हैं कि आप इस जिंदगी में गैर मामूली बन जाएं। आपको इस छोटे से सैयारे पर बेहतरीन महारत की सतह पर काम करने और अच्छाई का आला तरीन नमूना पेश करने के लिए तख्लीक किया गया है। आपके अंदर ये कुव्वत है कि अपनी अज़मत असली के जरिए एक ऐसे माशरे को कि जो बदतहजीब हो चुका है मुहज़्ज़िब बनाए। ऐसे माशरे में कि जहां लोग उम्दा जूते और महंगी चीजें खरीदते हैं और बमुश्किल अपनी नमू पर सरमायाकारी करते हैं, आपको दोबारा इस तौक़ीर को हासिल करना होगा। आपकी पर्सनल लीडरशिप को जिस शय की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आपको साइबर ज़ॉम्बी बनने को तर्क करना होगा, जिसे मुसलसल डिजिटल आलात खींचते रहते हैं, बल्कि कमाल महारत का मॉडल बनकर, अखलाकी नमूना बनकर और खुद गर्जी को छोड़कर कि जिसकी वजह से अच्छे लोग दूर रहते हैं, अपनी जिंदगी की तामीर नौ करनी होगी। दुनिया के तमाम अजीम मर्दोजन देने वाले थे, लेने वाले नहीं थे। इस अमूमी फरेब से निकलिए कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा हासिल करते हैं वही फतह पाते हैं। इसके बजाय वो काम कीजिए जो दलेरों वाला है, जिसका ताल्लुक आपके मयारी काम और इससे लोगों को होने वाली मदद से है। जब आप ये कर रहे हो तो ऐसे में मेरा मशवरा ये है कि आप साथ ही एक ऐसी निजी जिंदगी भी तश्कील दें जो अखलाकियात में इतनी जानदार हो कि वो आपके अंदर अंदरूनी सकून का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मेरे प्यारो, यही वो शय है जो आपको फरिश्ता बना सकती है और खुदा के सामने सुरखरू कर सकती है। स्पेल बाइंडर ने तवक्कुफ किया। इसने गहरा सांस लिया। जब इसकी सांस बाहर आई तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। इस दौरान वो अपने स्याह जूतों की तरफ देख रहा था जो किसी फौजी अफसर के अंदाज से चमकाए गए थे। जो लोग उसके करीब बैठे थे उन्होंने देखा कि इसकी आंख से आंसू निकला और इसकी खूबसूरत चेहरे पर बह गया। वो मुस्तकिल नीचे ही घूरता रहा। इसकी खामोशी तूफानी थी। स्पेल बाइंडर लड़खड़ा रहा था। चंद पैदर बह कर्ब अमेज लम्हात के बाद कि जो हाजरीन के दरमियान मौजूद थे, स्पेल बाइंडर ने अपना माइक्रोफोन नीचे रखा जो वो अपने हाथ में थामे हुए था। अपने दूसरे हाथ में से इसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला जो नफासत से तह था और अपनी थोड़ी साफ की। आप में से हर एक को इसकी जिंदगी पुकारती है।
آپ میں سے ہر ایک کے اندر کمال تک پہنچنے کی جبلت ہے۔ اس کمرے میں موجود کسی بھی فرد کو خود کو اوسط تک محدود کرنے کی ضرورت نہیں۔ محدودیت سوائے ایک ذہنی مزاج کے اور کچھ نہیں، جس کی مشق بے شمار اچھے لوگ روزانہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات میرے دل کو زخمی کر دیتی ہے کہ کتنے ہی لوگ جو بہت زیادہ صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں، نہ جانے کیوں پیشہ وارانہ اور ذاتی سطح پر غیر معمولی نہیں ہو پاتے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے آزار، بہانے، آپ کو مدہوش کرنے والے، آپ کے خوف جھوٹے اور آپ کے شکوک آپ کے چور ہیں۔ بہت سو نے سر ہلائے اور چند نے تالیاں بجائیں اور بہت ساروں نے اس بات کی تعریف کی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ واقعی ایسا ہی ہے، اسپیل بائنڈر نے بات جاری رکھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ مشکل وقت بھی آئے ہیں، سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ بچے تھے اور جو کچھ سوچا تھا چیزیں ویسی نہیں ہوئی، آپ نے منصوبہ بندی ایسی نہیں کی کہ ہر دن ایک جیسا ہوگا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ملازمت جو آپ کی روح پر بوجھ ہے، اپنی کرب انگیز پریشانیوں اور نہ ختم ہونے والی ذمہ داریوں سے نمٹتے نمٹتے آپ کی اصلیت اور توانائی ختم ہو چکی ہے۔ غیر اہم چیزوں کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اور چھوٹی چھوٹی خواہشات کے ذریعے فوری سکون کے لیے بے قرار، اکثر جدید ٹیکنالوجی میں بہتے ہوئے کہ جو ہمیں آزادی دینے کی بجائے اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ ایک جیسا ہفتہ کئی ہزار مرتبہ گزارتے ہیں اور اسے زندگی کہتے ہیں۔ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو 30 برس کی عمر میں مر چکے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تدفین 80 برس کی عمر میں جا کر ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو جانتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے توقع رکھی کہ چیزیں مختلف، زیادہ دلچسپ، زیادہ مزیدار اور سحر انگیز ہوں گی۔ جب اسپیل بائنڈر نے یہ آخری الفاظ کہے تو اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے فوری طور پر سانس لینے کی کوشش کی، پریشانی کی وجہ سے اس کی بھویں تن گئیں۔ وہ کریم کلر کی ایک کرسی پر احتیاط سے بیٹھ گیا جو اس کے ایک معاون نے اسٹیج کے ایک جانب رکھ دی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہاں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ویسی زندگی گزار رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ آپ کامیاب لوگ ہیں جو اپنے گھر بار کو، اپنے معاشرے کو جلا بخش رہے ہیں۔ بہت خوب، شاباش۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسے تجربات کیے ہوں گے کہ جب آپ تاریکی کی خطرناک اور یخ بستہ وادی میں بھٹک گئے ہوں گے۔ آپ بھی ایسے حادثے سے آگاہ ہوئے ہوں گے کہ جب آپ کی تخلیقی اہلیت اور اعلیٰ کارکردگی بھی آرام، خوف اور بیزاری کے بھنور میں گھر چکے ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے اندر موجود مہارت کا محل اور جرت کے ذخائر تہس نہس ہو گئے ہوں۔ آپ بھی ناتواں زندگی کے سرد موسم سے ٹھٹھرے ہوں گے۔ آپ نے بھی اپنے بچپن کے بہت سے خوابوں کو پسے پشت ڈالا ہوگا۔ آپ کو بھی ایسے بہت سو سے ٹھوکر لگی ہوگی جن پر آپ بھروسہ کرتے تھے۔ آپ کے عزائم بھی چکنا چور ہوئے ہوں گے۔ آپ کا معصوم دل بھی مجروح ہوا ہوگا۔ وسیع و عریض کانفرنس ہال ساکت تھا۔ آپ زندگی کے کسی بھی راستے پر ہوں، اپنے نامکمل ماضی کی کسی تکلیف کی آنچ اپنے شاندار مستقبل کی شان پر نہ آنے دیجیے گا۔ آپ خود کو اس وقت جتنا طاقتور سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ قوی ہیں۔ عظیم فتوحات، لامتناہی رحمتیں آپ کے راستے میں ہیں، اور آپ بالکل وہی ہیں جہاں آپ کو نمو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس کی مدد سے آپ اپنی زندگی کے پرمشقت تجربات کے بعد غیر معمولی کارکردگی، حیران کن نتائج اور انتہائی متاثر کن زندگی گزارنے کے قابل ہیں۔ ابھی کچھ بھی غلط نہیں ہے، خواہ آپ کو یہ لگے کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کی زندگی بیکار ہے تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کے خوف آپ کے یقین سے کچھ قوی تر ہو گئے ہیں۔ مشق کر کے آپ اپنے سہمے ہوئے آپ سیلف کی آواز کو کم کر سکتے ہیں اور اپنے فاتح پہلو کی آواز کو بڑھا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جس چیلنج دار تجربے سے بھی گزرے اور جس غلط آدمی سے بھی ملے کہ جس نے آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، ان سب کی وجہ سے آپ وہ بن پائے جو آپ آج ہیں۔ ان تجربات و افراد سے آپ نے جو سبق حاصل کیے، آپ کو ان کی مدد سے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں، ٹیلنٹ اور قوتیں متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی حادثہ یا اتفاق نہیں ہوتا، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا۔ آپ کو اپنی اہم ترین خواہشوں کی تکمیل کے لیے
جہاں سے شروعات کرنے کی ضرورت ہے آپ اس وقت بالکل وہیں موجود ہیں۔ آپ ایک عظیم عمارت کھڑی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی دنیا کو بدل سکتے ہیں اور شاید کوئی تاریخ رقم کر ڈالیں۔ یہ سب باتیں بظاہر بہت آسان لگتی ہیں مگر حقیقتاً بہت ہی مشکل ہیں۔ ایک آدمی چلایا جو سرخ رنگ کا بیس بال کیپ پہنے ہوئے تھا اور 5ویں قطار میں بیٹھا تھا۔ اس نے سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور جینز کی پتلون جو آپ اپنے مقامی بازار سے بآسانی خرید سکتے ہیں۔ اگرچہ لہجے میں بے ادبی تھی مگر اس شخص کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ اسپیل بائنڈر سے متاثر ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں اے عظیم انسان، اسپیل بائنڈر نے جواباً کہا۔ اس کی آواز میں گرج تھی اور جب وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تو پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا تھا۔ خیالات اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ کوئی نتیجہ دیتے ہیں جب تک انہیں عمل کی بھٹی میں نہ تپایا جائے۔ ایک چھوٹا سا عمل انتہائی بڑی نیت سے بھی کہیں اہم ہوتا ہے۔ اگر خیران کن فرد بننا اور غیر معمولی زندگی گزارنا واقعی آسان ہوتا تو ہر شخص یہ کام کر رہا ہوتا۔ میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل، سرخ کیپ والے شخص نے اپنے نچلے ہونٹ کو اپنی انگلی سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اسپیل بائنڈر نے اپنی بات جاری رکھی۔ معاشرے نے ہمیں منافقانہ اور غیر حقیقی خیالات فروخت کر ڈالے ہیں کہ لطف کا حصول ایک پرکشش مگر خوفناک عمل ہے جس کے لیے سخت محنت، باقاعدہ جدوجہد اور عزم کا بہرے بے کران درکار ہوتا ہے، جس میں آپ کو روزانہ اپنے تحفظ کے ساحل کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرام دہ اور آسان زندگی کا نشہ اس زندگی سے 1000 گنا زیادہ ظالمانہ اور خطرناک ہے کہ جہاں آپ سب جاتے اور اپنے خوابوں کے لیے ناقابل تسخیر اقدامات کرتے ہیں۔ کامیاب، موثر اور خوشحال افراد یہ قانون یاد رکھتے ہیں کہ غیر معمولی معیار کے لوگ وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آپ کا خطہ آرام، کمفرٹ زون ختم ہوتا ہے۔ اس آدمی نے سر ہلایا۔ ہاں، ہال میں بیٹھے ہوئے دیگر شرکاء نے بھی ایسا ہی کیا۔ چھوٹی عمر ہی سے ہماری سوچ کی یہ پروگرامنگ کر دی جاتی ہے کہ اگر مہارت، خلوص اور اخلاقی اقدار کی پیروی کرو گے تو تمہیں بہت کم محنت کرنا پڑے گی۔ چنانچہ اگر زندگی میں آگے چل کر جب حالات مشکل آتے ہیں اور اس دوران صبر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم غلط راستے پر ہیں۔ اسپیل بائنڈر نے اپنے بازو لکڑی کی کرسی پر رکھتے ہوئے کہا، ہمارا معاشرہ ایسے نرم طبیعت، کمزور اور لطیف افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو اپنا وعدہ نبھا نہیں سکتے، جو دوسروں کی رائے پر شکایت کرتے ہیں اور تھوڑی سی مشکل آپ پڑنے پر ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مقرر نے گہری آہ بھری۔ سختی تو اچھی چیز ہے، آپ کی حقیقی عظمت اور اصلی ذہانت کا پتہ تو مشکل کھیل کے دوران چلتا ہے۔ جو لوگ اپنی صلاحیتوں کا انتہا تک پہنچنے کا عزم کرتے ہیں وہی خود کو آگے بڑھا پاتے ہیں اور اپنی خاص صلاحیتوں، خاص خوبیوں اور شوق کو مادی شکل کے سفر کے دوران جو سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں وہ تو انسان کے لیے اطمینان کا اصل منبع بنتی ہیں۔ خوشی اور اندرونی سکون کی بنیادی کلید یہ ہے کہ آدمی یہ جان جائے کہ اس نے اپنے تئیں بہترین بننے کے لیے جو کچھ بن پڑ سکتا تھا کر لیا ہے۔ موسیقی کے بے تاج بادشاہ مائلز ڈیوس نے اپنی عام زندگی سے خود کو بڑی تکلیف سے نکالا اور اپنی زبردست پوشیدہ صلاحیتوں کو بڑھایا۔ مائیکل اینجلو نے اپنا زبردست فن دکھانے کے لیے ذہنی، جذباتی، جسمانی اور روحانی طور پر بہت زیادہ قربانی دی۔ روزا پارکس کو ایک سیاہ فام درزن جب بس میں گرفتار کیا گیا تو اس نے جرأت کے ساتھ جو کام کیا اس کی وجہ سے اس کی آواز انسانی حقوق کی ایک بڑی تحریک بن گئی۔ چارلز ڈارون نے جو انقلابی نظریہ پیش کیا اس سے پہلے وہ خاموشی کے ساتھ 8 برس تک تحقیق کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کے نظریہ ارتقاء کو شہرت ملی ہے۔ اس قسم کے عزم ہائے مسلسل کو آج کی دنیا میں اکثر لوگ پاگل پن کا نام دیتے ہیں اور خود اپنی زندگی جو دوبارہ نہیں مل سکتی اس میں اپنی سیلفیاں یا پھر مجازی دوستوں کے کھانوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے اور پرتشدد ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ اسپیل بائنڈر نے ہال میں گھومتے ہوئے اور شرکاء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اسٹیفن کنگ اپنا شہرۂ آفاق ناول کیری فروخت کرنے سے پہلے ایک سکول میں قلم کاری سکھانے کا استاد تھا اور ایک بڑی لانڈری میں کام کرتا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسٹیفن کنگ نے جو ناول لکھا تھا
وہ اس کی وجہ سے بہت مایوس تھا کیونکہ اس کے ناول کو بہت سو نے مسترد کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس نے ہمت ہار کر اسے کچرے دان میں پھینک دیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی ٹبیتھا جب اس کی سگریٹ کی راکھ صاف کر رہی تھی، اس نے کچرے دان سے یہ متن نکال کر پڑھنا شروع کیا تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت غضب کا ہے۔ اس کے بعد اسٹیفن کنگ اپنے اس ناول کو چھپوانے کی طرف آیا۔ اس کے باوجود اس کے ٹائٹل کے جملہ حقوق $25,000 سے بھی کم تھے۔ مقرر بولتا چلا گیا، کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ ایک عورت جو اسٹیج کے قریب بیٹھی تھی بڑبڑائی۔ وہ گہرے سبز رنگ کا ہیٹ جس پر گلناری رنگ کا ایک پرل لگا ہوا تھا پہنے ہوئے تھی۔ جی میں سنجیدہ ہوں، اسپیل بائنڈر نے کہا۔ اور جب ونسٹن وین گوف نے اپنی پوری زندگی میں 900 پینٹنگ اور 1000 سے زائد ڈرائنگ بنائی تو اس کی ستائش کا آغاز بھی اس کی موت کے بعد ہوا۔ اس نے جب یہ کام کیا تو اس کا محرک کسی قسم کی تعریف یا ستائش نہیں تھا، بلکہ اس کی وہ اندرونی جبلت تھی جو اسے یہ دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی تخلیقیت کو کتنا زیادہ استعمال کر سکتا ہے، خواہ اس کے لیے کتنی ہی محنت کرنی پڑے۔ غیر معمولی بننا کبھی بھی آسان نہیں رہا، اسپیل بائنڈر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بہرکیف مجھے سادہ الفاظ میں یہ کہنے دیجیے کہ جس مقام پر آپ کی بے آرامی شروع ہوتی ہے اسی جگہ آپ کے عظیم مواقع چھپے ہوتے ہیں۔ وہ یقین جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، وہ احساسات جو آپ کو ڈراتے ہیں، وہ منصوبے جو آپ کو بوجھل کر ڈالتے ہیں، اور آپ کے ٹیلنٹ آپ کے لیے عدم تحفظ کا باعث بن رہے ہیں، وہیں آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ ان دروازوں میں داخل ہو کر تخلیق کار، شخصی آزادی کے متلاشی اور موقع شناس بننا سیکھیے، اور پھر اپنی زندگی کو ایسے تشکیل نہ دیجیے کہ یہ یقین، احساسات اور منصوبے ختم ہو جائیں، بلکہ ان یقینوں، احساسات اور منصوبوں کو تیزی سے قابو کیجیے۔ ان تمام چیزوں کی طرف بڑھنا جو آپ کو خوف زدہ کرتی ہیں، دراصل یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی کھوئی ہوئی قوت کو واپس لا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے بچپن کی کھوئی ہوئی معصومیت اور تجسس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچانک اسپیل بائنڈر نے کھانسنا شروع کر دیا، پہلے آہستہ آہستہ، پھر بہت شدت کے ساتھ، جیسے کسی چڑیل نے اسے جکڑ رکھا ہو اور وہ اس سے اپنا کوئی بدلہ لے رہی ہو۔ ایک سمت سے سیاہ لباس میں ملبوس ایک شخص اس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ ہال کی روشنیاں پہلے جلنے بجھنے اور پھر مدھم ہونے لگیں۔ پلیٹ فارم کے قریب جو سامعین موجود تھے، ان میں سے چند اس تذبذب کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سیاہ بالوں والی ایک خوبصورت خاتون جو سیاہ لباسی زیبتن کیے ہوئے تھی، ہونٹ بیچے ہوئے اسی دھاتی سیڑھی سے دوڑتی ہوئی آئی جہاں سے ابتدا میں اسپیل بائنڈر اپنی گفتگو کرنے کے لیے داخل ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں فون اور دوسرے ہاتھ میں ایک نفیس نوٹ پکڑے ہوئی تھی۔ جب وہ اس کی طرف دوڑ رہی تھی تو اس کی ہلکی سرخی رنگ کی ایڑی سے کلک 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 کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس خاتون کو وہاں تک پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔ اسپیل بائنڈر فرش پر چانو شانے ایسے چت پڑا تھا جسے کوئی باکسر اپنے حریف سے سخت مکہ کھانے کے بعد گر جائے۔ وہ بوڑھا مقرر اب بھی لیٹا ہوا تھا، اس کے سر سے تھوڑا تھوڑا خون بہہ رہا تھا جو اس کے فرش پر گرنے پر سر پر لگنے والی چوٹ سے جاری ہوا تھا۔ اس کا چشمہ اس کے قریب ہی پڑا تھا، اس کا رومال بھی اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی وہ آنکھیں جو کبھی چمکا کرتی تھیں اب بند تھیں۔ The 5 AM کلب، تیسرا باب، ایک غیر متوقع ملاقات، ایک حیران کن اجنبی سے۔ ایسے نہ جیو جیسے تمہارے پاس زندہ رہنے کو 10,000 سال ہیں۔ تمہاری قسمت کا مدار اس پر ہے کہ جس دوران تم زندہ ہو، جس دوران ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، حقیقتاً ایک غیر معمولی انسان بننے کی جستجو کرو۔ مارکس اوریلیس، رومی بادشاہ۔ کاروباری عورت نے سیمینار میں ملنے والوں سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اسپیل بائنڈر کے شاندار فارمولوں کو سیکھنے کے لیے آئی ہے کہ جن فارمولوں سے غیر معمولی کارکردگی کے علاوہ شخصی مہارت کے پس پردہ نیورو سائنس دریافت کی جا سکے، جو وہ انڈسٹری کے لیڈرز کو بتاتا رہا ہے۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ اسے یہ توقع تھی کہ گرو کے طریقوں سے اپنے ادارے کی کامیابی کے لیے ایسا داؤ ہاتھ لگ جائے گا کہ جس کی مدد سے وہ بلا شرکت غیرے سب سے آگے ہوگی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی شکستہ امید کو ازسر نو مرمت کرنا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی بچ گئی۔
آرٹسٹ اس لیے اس تقریب میں آیا تھا کہ وہ یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ کیسے اپنی تخلیقیت کو ایندھن فراہم کیا جائے اور اسے چار چاند لگائے جائیں تاکہ وہ اپنے فن پاروں پینٹنگز کے ذریعے شناخت پیدا کر سکے۔ اور بے گھر شخص اس وقت کانفرنس ہال میں آ گھسا تھا جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ کاروباری عورت اور آرٹسٹ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پہلی بار ایک دوسرے سے ملے تھے۔ عورت نے آرٹسٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بے چین دکھائی دے رہا تھا، آپ کے خیال میں کیا یہ وفات پا چکے ہیں؟ کاروباری عورت کا چہرہ جھکا ہوا اور لمبوترا ہو گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر بہت سی جھریاں پھیلی ہوئی تھیں، جیسے کسی کسان کے کھیت میں کوئی ہل جوتا جائے تو زمین پر لکیریں سی بن جاتی ہیں۔ اس کے بھورے بال درمیانے طویل تھے اور ایک خاص انداز سے بنے ہوئے تھے کہ جن سے لگتا تھا کہ بس اپنے کام سے کام رکھو اور مجھ میں دلچسپی لینے کی جرات نہ کرو۔ وہ ایک دبلی خاتون تھی، جیسے طویل فاصلے کی دوڑ کی کھلاڑی، پتلے بازو اور لچکیلی ٹانگیں۔ اس کی آنکھوں میں گویا کوئی پرانا غم تھا، وہ زخم جو کبھی مندمل نہ ہوئے ہوں، جس میں ان کی پیاری کمپنی کی موجودہ پریشان کن حالت کا بھی دخل تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ خاصے عمر رسیدہ ہیں، انہوں نے سخت محنت کی۔ اوہ خدایا، میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آرٹسٹ نے اپنے کان میں پہنی ہوئی بالی کو چھوتے ہوئے پریشانی کے عالم میں کہا، میرے لیے یہ نیا کام ہے، میرا واسطہ کبھی ایسے معاملے سے نہیں پڑا۔ کاروباری عورت نے کہا۔ وہ اپنے ہاتھ باندھے ہوئے مسلسل وہاں بیٹھی رہی۔ لیکن آج کے آلات سے بھرپور دور میں کہ جن کی وجہ سے ہماری توجہ تباہ ہو گئی ہے، کارکردگی میں اضافے اور سوچ کی اہلیت بڑھانے والی جو معلومات انہوں نے دی وہ مجھے بہت پسند آئیں۔ ان کی باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مجھے اپنے ذہنی اثاثے کے تحفظ کے لیے کہیں بہتر انداز سے کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بات کچھ رسمی انداز سے جاری رکھی۔ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہے وہ دوسروں سے بیان کرے، بلکہ وہ اپنے تئیں خود کو ایک ایسی کاروباری کی حیثیت سے نمایاں کرنا چاہ رہی تھی کہ جو اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، آرٹسٹ نے غمگین لہجے میں کہا، ان سے مجھے بہت مدد ملی۔ وہ ایک آرٹسٹ تھا، ایک فنکار۔ وہ اپنی فن پانوں سمیت اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اسپیل بائنڈر کے کام کی پیروی کی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر کا شیطان کسی نہ کسی وجہ سے اس کی عظیم فطرت پر قابو پائے ہوئے ہے، لہٰذا وہ اپنے پہاڑ جیسے شوق اور حیران کن آئیڈیاز کو برباد کر رہا تھا۔ آرٹسٹ بھاری بھرکم تھا، اس کی تھوڑی پر داڑھی نمایاں تھی۔ وہ سیاہ ٹی شرٹ اور لمبا پاجامہ پہنے ہوئے تھا جو اس کے گٹیلے گھٹنوں کے نیچے تک آیا ہوا تھا۔ سیاہ جوتے پہنے ہوئے تھا جس کے تلے ربڑ کے تھے۔ یوں اس کا پورا لباس تخلیقی تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں سے گودنے کے نشانات کا سلسلہ چلتا ہوا اس کے بائیں ٹانگ تک گیا ہوا تھا۔ بقول شخص سے امیر لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں۔ کسی اور نے مشہور ہسپانوی آرٹسٹ سلواڈور ڈالی کا یہ جملہ چرایا، میں نشہ نہیں کرتا، میں تو مجسم نشہ ہوں۔ او خدا کے بندو، بے گھر شخص نامناسب لہجے میں چلایا، جو کاروباری عورت اور آرٹسٹ کے پیچھے چند قطار دور کھڑا ہوا تھا۔ آڈیٹوریم اس وقت بھی خالی ہو رہا تھا اور آڈیو ویژول کا انتظامی عملہ اپنے آلات کو شور مچاتے ہوئے ہٹا رہا تھا۔ کچھ عملہ فرش صاف کر رہا تھا۔ پس منظر میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ ان دونوں نئے واقف کاروں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کے سر پر الجھے ہوئے گندے بال تھے۔ چہرے سے لگتا تھا کہ اس نے مہینوں سے داڑھی نہیں بنائی اور وہ بوسیدہ، پرانے اور انتہائی داغدار کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ جی، کاروباری عورت نے سرد بھری آواز میں جواب دیا۔ کیا ہوا؟ بھیا کیا بات ہے؟ آرٹسٹ نے مزید ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ بے گھر شخص ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا یہ وفات تو نہیں پا گئے؟ اس نے اپنی کلائی پر لگا ہوا ایک کھرینٹ نوچتے ہوئے پوچھا۔ کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، آرٹسٹ نے کہا، کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ کچھ امید نہیں۔ کیا آپ لوگوں کو سیمینار پسند آیا؟ میرا مطلب ہے، اس بوڑھے نے جو کچھ کہا۔ اس غلیظ اجنبی نے اپنی بات جاری رکھی۔ زبردست، آرٹسٹ گویا ہوا۔ مجھے ان کا کام بہت پسند ہے۔ میں بہت مشکل وقت گزار رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اس میں بہت گہرائی اور طاقت ہے۔ میرا نہیں خیال، عورت نے ناقدانہ انداز سے کہا۔
میں نے جو کچھ آج سنا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن بہت سی دوسری چیزوں سے متاثر نہیں ہوں۔ ان باتوں کے لیے کچھ مزید وقت چاہیے۔ یہ آدمی نمبر 1 ہے، بے گھر شخص نے ٹکار لیتے ہوئے کہا۔ میں اسپیل بائنڈر کی تعلیمات کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے میری قسمت بدلی اور ان کی وجہ سے میں اپنی غیر معمولی زندگی سے لطف اندوز ہوا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں حیران کن چیزیں ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے لوگ حیران کن کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ رازدارانہ فلسفہ مجھے سکھایا کہ کیسے میں اپنے خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہوں، بلکہ وہ ٹیکنالوجی، اوزار اور تکنیکیں بھی سکھائیں جن کی مدد سے میں اپنی معلومات کو نتیجے میں بدل سکتا ہوں۔ ان کی انقلابی بصیرت یہ تھی کہ کیسے محض صبح کے معمولات میں تبدیلی لا کر اپنی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے جائیں۔ بے گھر شخص کی پیشانی پر اس کی دائیں آنکھ کے بالکل اوپر ایک زخم کا نشان تھا۔ اس کی وحشتناک داڑھی سرمئی رنگ کی تھی۔ اس نے اپنی گردن میں موتیوں والا ایک ہار پہن رکھا تھا، جیسے مندروں میں بھکشو پہنے ہوئے تھے۔ اگرچہ اس کا حلیہ فقیروں والا تھا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، اور اس کی آنکھوں سے شیر کی سی جرأت چمک رہی تھی۔ یہ تو مجھے پاگل دکھائی دیتا ہے، عورت نے آرٹسٹ کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر یہ خوش قسمت انسان ہے تو پھر میں مدر ٹریسا ہوں۔ جی بالکل، مجھے بھی یہ مجذوب لگتا ہے، آرٹسٹ نے عورت کی بات کا جواب دیا۔ لیکن ذرا اس کی جہازی گھڑی تو دیکھیے۔ بے گھر شخص کی بائیں کلائی پر یہ گھڑی بندھی ہوئی تھی جو 60 کی دہائی کی دکھائی دیتی تھی۔ یہ گھڑی اس زمانے میں برطانوی اعلیٰ عہدیدار اپنی شان و شوکت جتانے کے لیے پہنا کرتے تھے کہ جب وہ کسی شاہانہ تقریب کے طعام میں جاتے تھے۔ اس کا ڈائل ریوالور کے رنگ کا تھا اور اس کے گرد سٹینلیس اسٹیل کا رم تھا۔ گھنٹے کی سوئی سرخ رنگ اور منٹ کی سوئی نارنجی رنگ کی تھی۔ اس پر سیاہ رنگ کا پٹا لگا ہوا تھا جس سے ناقابل بیان احساس پیدا ہوتا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ مجموعی طور پر اس گھڑی سے یوں لگتا تھا کہ اسے پہننے والا معاشرے کا کوئی بہت ہی غیر معمولی فرد ہے۔ کم از کم 100 گرینڈ کی تو یہ بآسانی ہوگی، عورت محتاط اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ بعض افراد نے ہماری دکان سے اس سے ملتی جلتی گھڑیاں خریدی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے شیئر پرائس کم ہو گئے، اس لیے ہم اپنے گاہکوں کی مانگ پوری نہیں کر سکے۔ اچھا، تو آپ لوگوں کو اسپیل بائنڈر کی گفتگو کا کون سا حصہ سب سے اچھا لگا؟ وہ آوارہ بوڑھا اپنی کلائی کے گرنٹ کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ کیا وہ سب معلومات جو ذہین افراد کی نفسیات کے بارے میں اس نے ابتدا میں بتائیں، یا ارب پتی لوگوں کی غیر معمولی کارکردگی کے گر جو اس نے درمیان میں سکھائے؟ یا ہو سکتا ہے آپ کے اندر وہ آگ لگی ہو جو تمام بہترین کارکردگی دکھانے والوں کے تن بدن میں لگی ہوتی ہے؟ یا پھر آپ ذمہ داری کے اس نظریے سے متاثر ہوئے جس کے تحت اس نے بتایا کہ انسان کے فائدے اور خدمت کے لیے کام کرتے ہوئے غیر معمولی بنا جائے، اور جس پر وہ حیران کن اختتام تک بات کر رہے تھے۔ پھر بے گھر شخص نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی۔ دوستو، یہ تمام چیزیں بہت مزیدار ہو سکتی ہیں، لیکن انسانی زندگی میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے، سب سے اہم شے وقت ہے۔ وارن بفیٹ، جو دنیا کے ذہین ترین سرمایہ کاروں میں سے ہے، کہتا ہے کہ امیر آدمی اپنے وقت پر سرمایہ لگاتا ہے اور غریب آدمی پیسے کی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ میرا جیٹ جہاز اور رن وے کے ساتھ میٹنگ ہے۔ میری جیٹ جہاز اور رن وے کے ساتھ میٹنگ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو یہ خپتی دکھائی دیتا ہے، کاروباری عورت نے اپنے تئیں سوچا۔ بفیٹ نے یہ بھی کہا کہ میں مہنگے کپڑے خریدتا ہوں، یہ مجھ پر سستے دکھائی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ قول یاد ہو، عورت نے بولنا شروع کیا، اور میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ جیسا آدمی یہاں گھس کیسے آیا، اور میں اس پر بھی حیران ہوں کہ آپ کے پاس یہ بھاری بھرکم گھڑی کہاں سے آ گئی، اور جیٹ جہاز سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مہربانی کر کے، جیسے مقرر پریزنٹیشن کے دوران باتیں کر رہا تھا، اس انداز سے اپنی بات کو پرکشش بنانے کی کوشش نہ کرو، سیدھی سادھی بات کرو، اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں۔ میں بالکل سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں کہ میرے خیال میں یہ زندہ نہیں ہے۔ بالکل درست، آرٹسٹ نے اپنی داڑھی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ اتنی الجھی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھیا آرام سے، بے گھر شخص بولا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ایک سرفر ہوں۔ میں نے اپنا لڑک پن
ملیبو کے ساحل پر گزارا ہے اور اب میں تمارین بے کی چھوٹی موجوں پر سرفنگ کرتا ہوں۔ یہ علاقہ ہو سکتا ہے تم دونوں نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو۔ واقعی میں نے تو اس جگہ کا نام بھی کبھی نہیں سنا۔ آپ بہت ہی عجیب آدمی ہیں، کاروباری عورت نے سرد مہری سے کہا۔ بے گھر شخص ٹھہرا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں کاروباری دنیا میں بہت کامیاب آدمی رہا ہوں۔ میں ایسی کئی کمپنیاں بناتا رہا ہوں جو آج کے دور میں اربوں کی آمدن کما رہی ہیں اور آگے ہی بڑھ رہی ہیں۔ سراسر حماقت، دنیا پاگل ہو گئی ہے، انتہا کی لالچ اور سمجھ بوجھ نام کو نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ بات کہتے ہوئے اس کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں قوت پیدا ہو گئی۔ میرا جہاز کھڑا ہوا ہے اور میرے انتظار میں ہے، کچھ ہی فاصلے پر، اس لیے اس سے پہلے کہ میں یہاں سے جاؤں میں آپ دونوں سے یہ دوبارہ پوچھوں گا، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کو اسپیل بائنڈر کی پریزنٹیشن کا کون سا حصہ سب سے اچھا لگا۔ ساری ہی باتیں اچھی تھیں، آرٹسٹ نے جواب دیا۔ مجھے اس کی تمام باتیں ہی پسند آئیں۔ میں نے اس عظیم آدمی کا ہر لفظ ریکارڈ کر لیا ہے۔ یہ غیر قانونی ہے، بے گھر شخص نے تنبیہ کی۔ ایسا کرنے پر آپ کسی قانونی مسئلے میں بھی پھنس سکتے ہیں، یہ خلاف قانون ہے۔ کاروباری عورت نے بھی اس کی توثیق کی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں ایسا ہی کرنا چاہتا تھا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ قوانین تو توڑنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ پکاسو نے کہا تھا کہ آپ کو قوانین ماہر کی طرح سیکھنے چاہیے تاکہ آپ انہیں آرٹسٹ کی طرح توڑ سکیں۔ اپنا بننے کی ضرورت ہے۔ ایسی بھیڑ بننے کا کیا فائدہ جو ریوڑ میں دوسری بھیڑوں کے ساتھ چل رہی ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے۔ بہت سے لوگ، خاص کر جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سوائے دھوکے کا مرکب ہونے کے کچھ نہیں ہوتے۔ آرٹسٹ نے وضاحت کی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسا کہ اسپیل بائنڈر کہتا ہے کہ یا تو آپ اس میں سما جائیں یا پھر دنیا کو بدل ڈالیں۔ آپ کو دونوں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے تمام باتیں ریکارڈ کر لی۔ مار دو مجھے گولی، اور اگر جیل گیا تو وہ میرے لیے ایک اچھی جگہ ہوگی، کیونکہ وہاں میں بہت سے ٹھنڈے دماغ والوں سے مل سکوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، بے گھر شخص نے کہا۔ مجھے آپ کا فیصلہ پسند نہیں آیا، مگر مجھے آپ کا شوق اچھا لگا۔ چلیے آگے بڑھیں، اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ دونوں کو سیمینار کے کس حصے نے جوش دلایا۔ میں نے جو کچھ ریکارڈ کیا وہ آپ کے دماغ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آرٹسٹ نے یہ کہتے ہوئے اپنا بازو ہوا میں لہرایا، اس طرح سے کہ اس کے بازو پر بنا ہوا گٹار کا گدا ہوا نشان نمایاں ہو گیا۔ یہ کہاوت کہ جب محبت کی طاقت کی محبت پر غالب آ جائے گی تو دنیا کو امن کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں چلو اب وہ باتیں سناؤ جو تمہیں اچھی لگیں۔ کاروباری عورت نے کھڑے ہوتے ہوئے آرٹسٹ سے کہا۔ اسے یقین تو نہیں تھا، مگر اندر کہیں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہیں میری زندگی ختم ہونے والی تو نہیں، اس لیے فوری طور پر مجھے کوئی نئی دریافت کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام میں آنا، آرٹسٹ سے ملنا، اسپیل بائنڈر کو سننا، اگرچہ اسے اس کی بہت سی باتوں سے اختلاف تھا، اس کے باوجود ان چیزوں نے اسے یہ باور کرایا کہ وہ جو کچھ تجربہ کر رہی ہے اپنے تئیں عظمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ عورت اب بھی پس و پیش میں مبتلا تھی، لیکن اسے یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ کھل رہی ہے اور شاید نمو پا رہی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے اس عمل کو جاری رکھے گی۔ وہ جس طریقے پر پہلے عمل پیرا تھی، اس سے اسے زیادہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اب وقت تھا تبدیلی کا۔ کاروباری عورت نے تھیوڈور روزویلٹ کا وہ قول یاد کرنا شروع کیا جو اسے بہت پسند تھا: تنقید اہم نہیں ہوتی، اور نہ وہ شخص اہمیت رکھتا ہے جس نے ٹھوکر کھائی ہو، اور نہ وہ مقام کہ جہاں کسی نے بہتر اقدام کیا ہو۔ کمال تو اس کا ہوگا جس نے میدان مار لیا، جس کا پورا چہرہ گرد اور پسینے اور خون سے آلودہ ہے، جو بہادری دکھاتا ہے، جو غلطی کرتا ہے، جو بار بار عمل کرتا ہے، کیونکہ غلطی کے بغیر تو کوئی کوشش کارگر نہیں ہوتی، لیکن جو بار بار کوشش کرتا رہتا ہے، جو عظیم جوش و خروش، عظیم لگن سے واقف ہے، جو خود کو کسی بلند تر مقصد کے لیے تیار کرتا ہے، جو اگر بہترین ہوتا ہے تو اپنی کامیابی کے معراج پر پہنچتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ برا ہو تو ناکام ہونے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا اس کی جگہ کوئی بھی ایسا شخص پر نہیں کر سکتا جو سرد مہری کی زندگی گزارنے والا ہو، اور وہ فتح سے واقف ہو نہ کہ شکست سے۔ اس نے وہ جملہ بھی یاد کیا جو اس نے اسپیل بائنڈر کے خطاب میں سنا تھا، جو کچھ اس طرح تھا: جس لمحے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بس چھوڑ دو، اسی لمحے آگے بڑھ کر اسے تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کاروباری عورت نے اپنے اندر جھانکا
اور اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ اپنے جوابات تلاش کرے گی، اپنے مسائل کے حل کھوجے گی اور کہیں بہتر زندگی گزارے گی۔ اس کی امید بتدریج بڑھنا شروع ہو گئی اور تمام پریشانیاں رفتہ رفتہ سکڑنے لگیں۔ اس کے اندر کی مہین اور خاموش آواز اب سرگوشی کرنے لگی تھی کہ بہت ہی خاص ایڈونچر اب شروع ہونے کو ہے۔ ادب سرائے۔